शहजादी जाती उसने देखा एक जगह भीड़, पूछा ये भीड़ की बात की है? तो मुसलमानों के कोई इमाम है, उनसे लोग सवाल करते हो जवाब देते का ठहरा था, रुका दिया, उतर गई, आगे आ गया। मुसलमानों के इमाम, मैं सवाल करना चाहती हूँ, करो करो। कि तुम्हें किसने पैदा किया? अल्लाह ने। कि मुझे किसने पैदा किया? अल्लाह ने। कि तुम्हें मर्द किसने बनाया? अल्लाह ने। कि मुझे औरत किसने बनाया? अल्लाह ने। कामे हुक्मरान किसने बनाया? अल्लाह ने। कि तुम्हें रियाया गुलाम किसने बनाया? अल्लाह ने। फिर वो कहते फिर ये अल्लाह प्यार किससे करता है, मोहब्बत किससे करता है? तो इमाम कहते हमसे। शहजादी कहते नहीं, ये जवाब गलत है तुम्हारा। इमाम ने कहा ये जवाब सही है मेरा। नहीं हमसे मोहब्बत करता है, नहीं हमसे मोहब्बत करता है। शहजादी कहती है अगर तुमसे मोहब्बत करता तो हुकूमत तुम्हें देता, रियाया गुलाम हमें बनाता। वो मोहब्बत हमसे करता है, जिसे तुम रब मानते हो वो अल्लाह मोहब्बत हमसे करता है। उसने इसलिए हमें हुक्मरान बनाया, तुम्हें रियाया गुलाम बनाया। इमाम कहते नहीं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। तो फिर बताओ हमें हुक्मरान और तुम्हें रियाया गुलाम क्यों बनाया? तो इमाम कहते हैं कि तू चरवाहे की जिंदगी जानती है? ये नहीं कहा, बता क्या है? तो वो कहने लगी कि चरवाहा भेड़ बकरी चराता है और कुत्ते पालता है। तो भेड़ बकरी चराता है, कुत्ते पालता है? हाँ। क्यों? समझो, चरवाहा भेड़ बकरी चराता है, उसके डंडे के इशारे पर बकरी एक तरफ हो जाती है, इधर इशारा करता है तो इधर हो जाती है। वो एक साथ ही रहती है, वो अलग अलग नहीं जाती। जिस तरफ उनका इमाम, जिस तरफ उनका बादशाह, जिस तरफ उनका चरवाहा इशारा दे वो उस तरफ मुड़ जाती है। वो जिस तरफ चराने का हुक्म दे उसी तरफ चराती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भेड़ बकरी इधर उधर दौड़ने लगती है, तो जो डालना भेड़ बकरी अपनी राह से भटक जाती है। वो कितने भी डंडे पछाड़े, जब भेड़ बकरी नहीं समझती, तवज्जो, जब भेड़ बकरी नहीं समझती तो वो अपने पालतू कुत्ते छोड़ देता है। जब वो कुत्ते भौंकते हैं, भेड़ बकरियों के पीछे दौड़ते हैं, तो वो कुत्तों के भौंकने की वजह से, उनके दौड़ने काटने की वजह से वो सारी भेड़ बकरी एक राह पर आ जाती है। जब अपनी राह पर कायम हो जाती है तो चरवाहा फिर वो कुत्तों को हटाल देता है। तो इमाम कहता है भाई मुसलमान राह भटक गए आगे, तो मेरे रब ने कुत्ते छोड़ दिए, मेरे ख्वाजा ने कुत्ते छोड़ दिए। जब हम राह पे आ जाएंगे तो वो ख्वाजा जो महाराजा है वो भी कुत्तों को हटा देगा। चलो तुम्हारा काम हो गया। कब आएंगे? कब हम राह पर कब आएंगे? जब हमारी आबरू में बेआबरू हो जाएगी तब, जब हमारी औरतें बाजारों की जीनत बन जाएगी तब, जब मुसलमान गुलामियों के तलवे चाटने लगेगा तब, जब मुसलमान अपना अधिकार खो देगा तब, कब? क्यों खामोश है? कोई बोलने तैयार नहीं। पुलिस केस हो जाएगा, यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई हम केस करने जाते हो तो हम ही पर केस हो जाता है। वो हो जाने दे, कन्यादार मसर में पूछा जाएगा बता क्या सलूक था, कभी सभा के नाम पर जेल जाकर आया था। कुछ तो नहीं होगा, इतना तो हो जाएगा। गर्दनें तो नहीं कटाई जाती, पर मुस्तफा के दीवानों की पैरिस में खड़े तो हो जाए, कुछ तो करें। जिधर भी जाते एक ही बात, सबको अपनी अपनी पड़ी। जिस उलमा से कहते हैं, जिस मौलाना से कहते हैं नामों से रिसालत तो कोई बात नहीं, फलाना इमाम फलाना मौलाना हमारे उनसे नहीं बनती। अच्छा इमाम साहब आप भी इधर दो, मेरी इससे नहीं बनती, मेरी उससे नहीं बनती, मेरी इससे नहीं, मेरा फलाना वो नहीं होना चाहिए तो मैं स्टेज में नहीं आऊंगा, वो होगा तो मैं नहीं आऊंगा, वो नहीं होगा तो मैं आऊंगा। अबे मौलाना है तू, अल्लाह का प्यारा है, वो अल्लाह के प्यारे वाले काम कर। अगर तू ही फसाद करेगा तो सुन्नियों के दिलों में इसको कौन आबाद करेगा? आखिर कब तक? फिर हमारी जगह पीरों को लेकर लड़ाएगा, मेरा पीर सबसे आला। अब यहाँ पर कोई कादरी भी होगा, कोई चिश्ती भी होगा, कोई सारवर्दी भी होगा, कोई नक्शबंदी भी होगा, कोई अशरफी भी होगा, कोई रज़वी भी होगा, है ना?
سارے ایمان والے اور ساروں کی جڑ محمد رسول اللہ، سب کیا کہ نماز سب کے فیض و اثرات کی آخری کڑی محمد رسول اللہ ہے نا، سینہ پہ سینہ جاؤ تو محمد رسول اللہ۔ کس کو کمزور کرو گے؟ کون سے سلسلے کو کمزور کرو گے؟ اگر آپ نے اپنی ذات کو اعلیٰ بتانا ہے، اپنے پیر کو اعلیٰ بتانا ہے تو بتائیں، کسی کے پیر کو کمزور نہیں بتانا۔ بھائی میرا پیر سنیں میرا پیر سارے پیر میرے پیر، ہم سننی ہیں، ہم غوث پاک کی بارگاہ میں دامن کو پھیلا بغیر نہیں رہ سکتے، ہم خواجہ چشت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بنا نہیں رہ سکتے، ہم شاہ وزیر سہروردی کی چوکھٹ پر اپنی آرزو اپنی تمناؤں کو بکھیرے بنا نہیں رہ سکتے، ہم شہنشاہ نشمت کو اپنے دکھڑے سنائے بنا نہیں رہ سکتے۔ ہم سننی ہیں، ہر بارگاہ میں ہمارے حال، ہر بارگاہ میں ہم نے دل کھول کے رکھے، ہم اللہ کے ولیوں کی توہین کرنے والے نہیں۔ پیر بندہ جب بنتا ہے پہلے ولی جب اللہ کے قرب کو حاصل کر لے، اللہ کی نزدیکی پا لے، جب وہ ولایت پا لے اس کے بعد وہ پیر بنتا ہے، اس لائق بنتا ہے بندہ کہ اب تک وہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے میں اتنا کامیاب رہا کہ اب جس کا ہاتھ پکڑتا ہے اسے بھی اللہ کے بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ اللہ اس سے بھی دوستی کریے میرا دوست، ہم پیر کو گالی دینے لگے، فلانا ایسا ہے ٹھکانا ویسا ہے، دنیا میں ہمیں تو سب سے بڑے پارسا ہیں، ہم سے اچھا کوئی ہے گا دنیا میں؟ ہمیں تو سے کچھ نکل جائے گا میرے دل سے، ہمیں سب سے اعلیٰ ہے نا۔ ہر کسی کو اپنی پارسائی بیان کرنی ہے، اپنی ذات اعلیٰ بتا دوں، اب علم بتانا، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں، شیطان بھی ہم سے چھوٹا نہیں، ہم اتنے بڑا ہے۔ علم ہو اور عمل نہ ہو تو کیا کام کر سکتے ہیں؟ کس کام کا علم ہو اور عمل نہ ہو؟ ایک مانو لو سچ کہنا، اتنا علم تو ہے نا آپ کے پاس کہ معاف کر دیں، ہے نہیں ہے؟ آواز بھی نہیں کرنا۔ شاہ رخ خان کی آخری پکچر کون سی آئی تھی تو سب کا آواز نکلے گا؟ بتائیں نا، نماز فرض عین ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ، پر ہم پڑھتے ہیں، ہمیں یہ علم ہے کہ نماز فرض عین ہے لیکن ہم نہیں پڑھیں، کیونکہ حضور نے کہا ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم جھوٹے دعوے کرنے والے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم حضور کے نام پہ جان دینے والے ہیں، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک تو پہنچا نہیں کہ میرے آقا نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سارے مسلمانوں سے پہنچ جائے، مجھ سے نفس میں کیوں نہیں آتا، سارے پڑھتے تو میں اور محبوب کو تیری ٹھنڈک کی ضرورت نہیں پڑی، یہ تو مصطفیٰ ہے کہ جس کے صدقے اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنا دیا۔ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، پر ہمیں بہترین مسلمان کہو، ہمیں بہترین عاشق رسول کہو۔ سارے مسلمان جانتے ہیں، سارے ایمان والے جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تاکوں میں رکھا ہے، روز قرآن دکھتا ہے ہمیں، لیکن ہم کبھی نہیں کھولتے۔ کیوں کھولے؟ اللہ کا کلام ہے، بھائی ہم اس لائق تھوڑی کہ اللہ کا کلام پڑھیں گے۔ ہم سے گیم کھلوا لو موبائل میں، ہم سے سیریلیں دکھوا لو موبائل میں، ہم سے کیا کہتے ہیں وہ ریلز بنوا لو موبائل میں، ٹک ٹاک چلوا لو ہم سے موبائل میں، بے حیائی والے مناظر دکھوا لو ہم سے، وہ سب قرآن نہیں کھلے گا، کیونکہ قرآن کھلے گا تو میں جنتی ہو جاؤں گا، میں سن لوں گا کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے۔ اے ایمانی والو، بڑے پریشان ہو، قرض دار ہو، کاروبار نہیں، اب تو مسلمان کو کاروبار بھی کہاں کرنے دیا جاتا ہے، پلیٹ لگاؤ، کوئی ان کے پاس سے مانگ نہ لے، کوئی ہے تمہارا پرسانے حال، کوئی ہے تمہارا دکھڑے سننے والا ہے؟ ہم 18 ڈزن خداؤں کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، ہم سچے خدا کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ہم ایک خدا کے ماننے والے لوگ ہیں۔ کبھی اپنے دکھڑے اللہ کو سناؤ نا، کبھی اللہ سے بات کرو کہ اللہ بڑے پریشان حال ہیں، کہ پروردگار تمہارے حال کی طرف دیکھ تو نظر تو ڈال کے تیرے بندے کی حال میں کس طرح اللہ سے بات کرو۔
کس طرح بات کرے؟ شیر خدا کہتے ہیں کہ جب مجھے اللہ سے بات کرنے کا دل ہوتا تو میں نماز پڑھتا ہوں، میں اپنے رب کو سامنے پا لیتا، میں اپنے سارے دکھڑے رب کو سنا دیتا، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا اور پڑھتا کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی اپنے دکھڑے اللہ کو سنا کر دیکھے یار، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کبھی تنہائی میں نکلے نا، تنہائی میں سزا تو کرے اللہ کی بارگاہ میں، گھر کی پریشانیاں ہیں، یہ بابا پھنس جاتے، وہ بابا پھنس جاتے، کہ بابو ڈاپو سب مسلمان جانے لگے، چوچا کروانے لگے، حد کر دیا ہم نے حد کر دیا۔ جس نے سفلی علم کیا اور کروایا وہ کفر کی موت نہیں کرے، اس کا ایمان سلامت نہیں۔ وہ باپو نے یہ کہہ دیا ہے، وہ ٹاپو نے یہ کہہ دیا، اتنے پیسے دیا ہے، اتنے پیسے دیا ہے، بھلے آدمی تیری روزی کسی نے روک دی ہے، رزاق اللہ ہے تو اللہ سے مانگ تو صحیح۔ دوسرے وظیفے کرے تو تجھے کچھ نہیں ملنا ہے، وہ وظیفے اس کے لیے کرے، تیری نماز تجھی کو پڑھنی ہے، تیرے لیے وظیفے تجھی کو کرنا ہے، کوئی تیرے لیے پڑھے تو تجھے کوئی لینا دینا نہیں ان سے۔ کیوں اپنے پیسے حرام میں ڈالتا ہے؟ ایک تو پہلے ہی پیسے نہیں ہے اور اجاگر دوسرے بھی دیا ہے، جو تمہارے ہم نکال سکتا ہے بھی گھر نکال سکتا ہے نا، خود ہی کر لے، خود ہی چھوڑے یہ ساری چیزیں، ذرا ایمان کی طرف سوچ۔ مولانا ایسے بڑا بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہمیں بولنا ہی آتا ہے، کرنا تو کچھ آتا نہیں۔ اگر کرنے نکلیں گے تو سارے بھاگ جائیں گے، کیوں؟ خود تو بھٹیں گے، ہمیں بھی بھٹوائیں گے۔ پھر یہ بات سنیں، حضور کے عشق کی باتیں مولانا لوگ ہی کرتے ہیں، علماء ہی کریں گے، کیونکہ پڑھا انہوں نے، سمجھے آپ کیا؟ ناموں سے رسالت پر علماء ہی کہیں گے، کیونکہ شان محبوب خدا جانتے وہ ہیں، شان نہیں، جتنی ان کی سمجھ تو اتنا بتائیں، ہے نا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمٰن نے بڑی حضور کی شان لکھی ہے نا، پھر بھی کیا کہا آخر میں، کیا کہا آخر؟ لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کا، کیوں محبوب کی شان میں بیان نہیں کر سکتا؟ جتنی بھی امام احمد رضا نے محبوب کی شان بیان کی، اللہ نے اعلیٰ حضرت کی شان بڑھا۔ کوئی محبوب کی شان بیان شان نہ کرتا، سمجھائے گا کہ حضور کی کیا شان ہے۔ یہ گستاخیاں حضور کے لیے نہیں ہونی چاہیے، جو کتے کرنے لگے انہیں جواب دینا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پختہ عاشق رسول بنائے۔ ختم کرو، چالو رکھو، ارے بولو نا، چالو رکھو۔ فجر کی نماز پڑھیں گے سارے، اور ابھی میری شاباشی اس کا کیا؟ ٹھیک ہے، آخری بات اپنی بات کریں گے۔ شان ابوبکر صدیق تھی، سبحان اللہ۔ یہ صدیق اکبر کی شان کیا ہے؟ سورج 10 برابر پہ آگے رک جاتا ہے، بیچ میں سینٹر میں ٹھہر جاتا ہے نا، پھر آگے نہیں بڑھتا۔ آخری بات ہے نا، بیچ میں آگے رک جاتا ہے، سورج آگے نہیں بڑھتا، سورج آگے نہیں بڑھتا، پھر اس سے کہتے ہیں اے سورج تجھے اس کا واسطہ جس کا نام اللہ نے تیرے دل پہ لکھا ہے آگے بڑھ، تو سورج آگے بڑھتا ہے۔ اللہ نے صدیق اکبر کا نام سورج کے دل پہ لکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے جنت میں 4000 دروازے والا محل بنایا ہے۔ یہ فقط صدیق اکبر کے لیے ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اے ابوبکر تیرا جی چاہے اس دروازے سے تیرے رب کا دیدار کر۔ یہ شان صدیق اکبر کی ہے۔ عزیزان گرامی توجہ ڈالنا، حضرت ابوبکر صدیق کون ہے؟ کس شان کے مالک؟ کس شان کے مالک؟
اللہ جل شانہ میرے آقا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ محبوب خدا سے فرماتا ہے، اے میرے محبوب توجہ، اے میرے محبوب تو اپنے محبوب ابو بکر کو پوچھ کہ کیا وہ اپنے رب سے راضی ہے؟ ساری کائنات اللہ کو بنانے میں لگی ہے، ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہے۔ کیا کہتا ہے رب؟ اے محبوب تو اپنے محبوب ابو بکر صدیق کو پوچھ کہ کیا وہ اپنے رب سے راضی ہے؟ جب حضور نے کہا اے ابو بکر اللہ پوچھتا ہے کہ کیا تو اپنے رب سے راضی ہے، تو صدیق ایک بار نچل کے کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔ پوچھا اے ابو بکر صدیق یہ مقام کیسے پایا؟ تو صدیق ایک بار کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم یہ مقام میں نے فقط اور فقط عشق مصطفیٰ میں پایا۔ کوئی محبت کرے تو کوئی محبت کرے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے مالک کیا شان رکھتے ہیں؟ آنے والا مہینہ انہی کا ہے، آنے والا مہینہ انہی کا ہے۔ کیا شان ہے صدیق اکبر؟ سب نے اپنی اپنی جگہ پر ہے، سارے اپنے اپنے مقام رکھتے ہیں۔ ولایت کے آٹھ مقام ہیں، کتنے؟ ہر مقام پہ ہزاروں درجات ہیں۔ ولایت کے 8 مقام ہیں۔ پہلا مقام ولی، بولے پہلا مقام ولی، وہ جو اللہ کا قرب پالے، اللہ کی نزدیکی پالے، وہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست۔ دوسرا مقام مقام محب۔ یہ مقام محب کیا ہے؟ قدم قدم پر امتحان ہے۔ جب مقام محب پر وہ اللہ کا دوست فائز ہوتا ہے، جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ جل شانہ جو کہتا ہے بندہ وہی کرتا ہے۔ اللہ جتنا کہے بندہ اتنا نہیں کرے، اللہ نے جو کہہ دیا بندے نے اتنا نہیں کرنا ہے۔ قدم قدم پر امتحان۔ تیسرا مقام مقام محبوب کا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا مقام بولے مقام محبوب۔ حضرت بائزید بستامی فرماتے ہیں کہ جب میں مقام محب پر تھا تو اللہ جو کہتا میں وہ کرتا، اللہ جو کہتا جاتا میں وہ کرتا جاتا، اللہ جتنا کہتا میں اتنا ہی کرتا۔ لیکن جب میں مقام محبوب پر فائز ہوا تو اب میں کہتا ہوں اللہ وہ کرتا ہے۔ یہ مقام محبوب ہے۔ پھر چوتھا مقام نصیر۔ کون سا مقام بولے نا جلدی؟ مقام نصیر۔ کیا مقام؟ اللہ جسے مقام نصیر پر فائز کرتا ہے تو اس کے لیے یہ مقام کھول دیتا ہے کہ اگر اس کا چاہنے والا باش والا کی دھرتی پر رہ کر اگر اسے پکارے یا غوث المدد تو وہ بغداد سے مدد کو پہنچ جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں اس سے نسبت رکھنے والا اگر اسے مدد کے لیے پکارے تو اسی مدد کو پہنچے۔ یہ مقام ہے نصیر۔ پانچواں مقام متشرف العالم۔ اللہ رب العزت متشرف العالم جو مقام اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، جس اپنے دوست کو اپنے ولی کو عطا کرتا ہے، جسے مقام متشرف العالم پر فائز کو بندہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اختیار دیتا ہے کہ وہ آپ اللہ کے عالم میں، اللہ کی اس دنیا میں جو اس کا جی چاہے کرے۔ سمجھ ڈالنا کیسے کرے؟ ہے کوئی بات؟ انگلینڈ میں جماعت ہوئی، کس کی؟ وہ چڈے دھاریوں، وہ ہابڑوں اونچے پجامے، ان کی جماعت کی۔ ایک عیسائی ایمان ان کی زبان ایمان لیا، عیسائی تھا وہاں بڑا بنا۔ سننا اب وہ بڑا رونا، میں نے یہ کلپ سنی تھی، یہ سنی بات بتا دوں، اب یہ میری پڑھی ہوئی بات ہے۔ وہ ایمان ان کی زبان میں ایمان لے آیا۔ اب وہ بڑا رونر تھا، بڑا دوشن دیا کرتا تھا، اس کی بڑی عزت تھی۔ ایک روز یوں ہوا کہ وہ پاکستان بڑا اس کا استقبال کیا، اچھی طرح سے لے کر گاڑی میں بٹھا کر لاتے بیچ میں مسلمانوں کی بھیڑ نظر آئی، ٹوپی والے لوگ نظر آئے۔ اسے دیکھا تھا یہ کیا ہے، کیا نظر آیا؟ داتا علی حجویری کا مزار۔ داتا علی حجویری کا مزار ہے۔ وہ عیسائی جو تھا نا بعد میں ایمان لایا، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے پریشان کرتا تھا، بات سمجھ نہیں آتی تھی، میں ایمان تو لے آیا پر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کیا بات سمجھ نہیں آتی تھی؟
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو جن تھا وہ تخت بلقیس لانے کی بات تھی. اتنا بڑا تخت, اتنا وسیع تخت, پلک جھپکے اور لے آئے, یہ بات ممکن ہی نہیں. ایسی قرآن میں بہت سی باتیں مجھے یقین تھا, میں ایمان لے آیا تھا, پر ایک وسوسہ تھا دل میں کہ یار اتنا بڑا تخت کس طرح آ سکتا ہے. پلک جھپکو راجا, تعجب والی بات ہے. اس نے کئیوں سے سوال کیے لیکن اس کو مطمئن جواب نہیں ملا. تو جو ہے نا کئیوں سے سوال کیے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, بھاوڑوں کے اپنے انداز ہوتا ہے نا جواب دینے کے, میٹھوں کے جواب میٹھوں جیسے یار سنو سے میٹھے جواب ہو. پر اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہوا. اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. کرم کی بات ہوتی ہے پھر کرم ہی کرم ہوتا ہے نا. کہتے یہ شخص بڑا ستا تھا, میں نے کئی جگہ سے جواب مانگے, مجھے جواب نہ ملا, مطمئن نہ ہوا میں, بات دل میں ہی تھی. خیر اب پاکستان آیا, یہ بھاوڑوں کے ساتھ تھا. اس نے بھیڑ دیکھی کہ یہ کون سی جگہ گئی, یہاں شرک ہوتا, شرک بدعت ہونے والی جگہ ہے. اس نے ایسی کیسی جگہ کہ جو مسلمان شرک کرتے, مسلمان شرک کرتے یہاں پر, ایسی تو کیسی جگہ ہے. گاڑی ارے وہ گاڑی وہ تھا ڈونیٹر, مال والا تھا, سمجھتے ہو نا. یہ مٹکا کے چلنے والے لوگ ہیں, مال والے کی تو بڑی عزت ہوتی ہے. ہاں روک دی گاڑی, تو چلو جا کے رات اندر. نہیں تم جاؤ, ہم بیٹھے اکیلے جانے. وہ اکیلے دیکھتا ہے سارے مسلمان ہیں, سارے ایمان والے. کیسا تو کیسا شرک ہوتا ہے. یہ ساری بھیڑ کدھر سے آتی ہے, ادھر سے آتی ہے. داتا علی تجویری کا جو مدار ہے نا اس طرف سے آتے ہیں. یہ اس طرف آگے بڑا کہ راستے میں بابا ملا تو سلام علیکم, تمہاری مسلم خیریت ہے, کہاں سے کہیں گے, اچھا کیسے آئے, اس نے ساری بات کی. اچھا تو پھر یہاں کیسے آئے, کہ وہ ایسا بتا رہے تھے کہ شرک والی جگہ ہے, یا شرک ہوتا ہے. یہ سارے مسلمان ہیں, داڑھی ٹوپی والے نظر آتے ہیں, برقعے والی عورتیں نظر آتی ہیں, تو مسلمان کس طریقے کا شرک کرتے ہیں وہ دیکھنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, دیکھیں تو آپ ہمارے مہمان ہیں, کچھ کھائیں گے یا نہیں, کہ کچھ تو لے لیں, کہ نہیں کوئی چیز نہیں, کہ کچھ تو لے لو. کہ ٹھیک ہے چائے پلا دیں, تو چائے پی لیں. بس میں وہ کہتا ہے میں نے اتنا کہا کہ اس نے یوں کرا اور یوں دے دیا, لو چائے. کہتے ہیں میں نے چائے کا کپ دیکھا تو میں بے ہوش ہو گیا, چائے کا کپ دیکھا میں بے ہوش ہو گیا. اس لیے یہ کہانی بھاوڑوں کو سنائی. ارے کو تمہیں ٹھگ گیا, چوپ ٹھگ گیا والے. میں مانتا کہ بناوگیری کرتے ہیں, توجہ ڈالنا, کہ بناوگیری کرتے ہیں. کوئی یوں کر کے چائے لائے نہ لائے بات کی بات ہے, لیکن چائے جس کپ میں تھی وہ کپ میرا تھا جو میں انگلینڈ میں جس کپ میں چائے پیا تھا. وہ قرآن کا شخص تھا, وہ تو کہتا تھا نا شرک ہوتا ہے, اس جگہ پر دور ہوا. میں نے بابے کو تلاش کیا, نہ ملا. کسی نے بتایا کہ شاید وہ مدار والا ہو. اجدان گرامی, اللہ سے اختیار دیتا ہے, اللہ سے اختیار دیتا ہے کہ وہ اللہ کے عالم میں جو چاہے وہ کرے, اس کی مرضی ہے. پھر اس کے بعد متشرف العلوم کا مقام آتا ہے. تو جو ہے نا چھٹا مقام متشرف العلوم کا مقام. ابھی ایک عالم تھا, اب بہت سارے عالم ہیں, ایک سے زیادہ, 2 10 15 جتنے بھی. بھائی برہمانڈ میں کتنا کرے گا, 9 ہے نا. سورج بھی ہے, چاند بھی ہے, کیا کچھائیں ہیں. متشرف العلوم کا مقام میرے ہو محبوب سبحانی, قندیل نورانی, شیخ لاسانی, میر ویرا شیخ عبدالقادر جیلانی. کہتے ہیں جمعہ کا خطبہ دے میرے نبی شان والے. عیسائی نے کہا, عیسائی کہتا ہے, واقعہ بیان نہیں کرنا, اشارہ دینا. کیا کہتا ہے عیسائی, ابھی من میں خیال ہے, دل میں خیال ہے,
کہتے میرے نبی شان والے کہیں کہ نبی نے کوئی مردہ بھی زندہ کیا ہے؟ میرے غوث نے ممبر چھوڑا باہر آ گیا. کیا سوچتا ہے؟ کیا سوچتا ہے کہ تیرے نبی نے مردہ زندہ کیے؟ میرے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا نہیں کیا؟ کہ چھوڑ نبی کی بات، چھوڑ نبی کے غلام کی بات کر. چلا اور تیرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے بھی نبی، ہمارے نبی، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی امتی فوت ہو جاتا لے کر آتے حضور یہ فوت ہو گیا، اب کہتے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا. ابھی مردہ تھا ابھی زندہ ہو گیا، مردہ لاتے وہ زندہ کر دیتے. توجہ میرے غوث کہتے ہیں وہ چھوڑ، ابھی کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں، پاس میں قبرستان ہے، قبرستان میں چلتے ہیں. تو بتا کون سی قبر کے مردے کو زندہ کرتا ہے؟ سادہ واقعہ بیان نہیں کرنا، اشارہ دکھانا. خادم کا حضور جمعہ کا وقت نکلا جاتا ہے، جمعہ کا وقت نکلا جاتا ہے. میرے غوث کہتے ہیں وقت کی نبض عبد القادر کے ہاتھ میں، اس کی مرضی کے بغیر سورج بال کے برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ نے متشرف العلوم کے مقام پر فرمایا چاہے تو اللہ کے علوموں میں، اللہ کے علوم جتنے بھی چاہے تو سورج کو بھی وہ چاہے تو چاند سے کھیلے، اس کی مرضی. اللہ نے اس مقام پر فیصلہ کیا. اس کے بعد 7واں مقام ہے متشرف الکائنات، اللہ کی پوری کائنات، پوری کائنات، برہمانڈ بھی آ گیا، گیلیکسیز بھی آ گئی، جال بھی آ گیا، باکسز بھی آ گیا. کیا کہوں کیا اللہ کی پوری کائنات جو میرے محبوب پہ قربان ہوا، ساری کائنات. یہ 7واں مقام متشرف الکائنات کا، اللہ کی پوری کائنات میں جو تیرا جی چاہے وہ کر. اللہ نے تجھے اس مقام پر فائز فرمایا جو تیرا جی چاہے، جو تیرا توجہ ڈالنا. امام حسین، امام حسین، میں اشارہ دیتا ہوں، توجہ. حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، بڑے حسین ہیں، قداور ہیں، چوڑے ہیں، اتنے حسن والے جب چلتے نا تو زمین سے دب کی آواز آتا. جب حضور کی بارگاہ میں دھیان سے آتے درختوں سے کھجوریں توڑتے جیبوں میں پھر لیتے، اتنے قداور لمبے چوڑے. حضور کی بارگاہ میں آتے تو حضور نظرانہ پیش آتے. کئی بار ایسا ہوتا کہ حضرت امام حسین کھیلتے کھیلتے حضرت دہیا قلبی کے کندھوں پر چڑھ جاتے، پھر کھیلتے کھیلتے نیچے اترتے، جیب میں ہاتھ ڈالتے، کھجوریں لیتے اور چلے جاتے. اتنے حسین تھے کہ حضرت جبریل دہیا قلبی کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں آئے. اب ایک روز حضرت دہیا قلبی کی شکل میں حضرت جبریل آ کر بارگاہ رسالت میں بیٹھے تھے کہ امام حسین نے دیکھا کہ دہیا قلبی آئے. میرے حسین حضرت جبریل کے اوپر چڑھنے لگے، چڑھتے چڑھتے کندھے تک پہنچے. حضرت جبریل کو خیال آیا کہ حسین اب جیب میں ہاتھ ڈالیں گے. میرے محبوب نے کہتے ہیں بیٹے اتر جاؤ، یہ دہیا قلبی نہیں جبریل ہے. امام حسین لاڈلائے مسواقہ، اور لاڈلے نخرے نہ کرے تو چلے کہاں سے؟ لاڈلا 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 نہ کہہ رہے. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ تو وہ ہے جو محبوب تیری کرسی پر چڑھا ہو، تو جبریل کیا ہے؟ اگر رہنے تھے نا. اب جبریل کو خیال آیا امام حسین کھیلتے کھیلتے نیچے اتریں گے، جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، اب یہاں تو کچھ بھی نہیں. عرض کرتے یا رسول اللہ اے میرے آقا اجازت دیں، اے میرے آقا اجازت دیں کہ جبریل جائے اور جیب میں جنت کے میوان بھر لائے. انہوں نے کہا جاؤ جبریل. اب اتنا کہنا تھا کہ جبریل اڑے، اے حسین تم کدھر چلے، تم کدھر چلے؟ کا سرداری کرنی ہے. جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہے، کا سرداری کرنی ہے. جا کر دیکھو تو صحیح ہماری حکومت کا حال کیا ہے. حضرت دہیا قلبی اڑے، امام حسین کا دھوپ جنت میں پہنچے، جنت کے میوات لیے، پھل لیے، فروٹ لیے، جیب میں ڈالے، پھر حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے. حضرت امام حسین کھیلتے کھیلتے نیچے اترے، جیب میں ہاتھ ڈالا، پھل لیے جنتی، چلے. حسین بچپن میں جنت میں جا کر آ گیا.
منتشر رسول کائنات کا مقام حاصل. سبحان اللہ. وہ چاہے وہ کرے، وہ چاہے وہ کرے، اللہ نے مقام عطا کیا. وہ چاہے تو نیزے پہ قرآن سنائے، وہ چاہے تو نیزے پہ قرآن سنائے، وہ چاہے تو شہید ہو کر پوری امت کو اپنی آغوش میں لے لے. حسین اس کے بعد ولایت کا آخری مقام، آخری مقام 8واں مقام صدیق.